بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير. آج हम اسم की चौथी हालत यानी एराब के बारे में पढ़ेंगे. अल एराबु स्टेटस. अरबी में इसम की तीन एराबी हालतें होती हैं: हालतुर रफ़, हालतुन नस्ब और हालतुल जर. हमने इसम शुरू किया था सबसे पहले वसअत के साथ, और हमने देखा है कि वसअत के एतबार से इसम या तो नकिरा होता है या मारिफा होता है, और हमने ये डिसाइड किया था कि हर इसम को नकिरा कंसिडर किया जाएगा जब तक कि उसका मारिफा होना साबित ना हो जाए. फिर उसके बाद हमने जिन्स के बारे में पढ़ा, और उसके बारे में भी ये था कि हर इसम जो है वो मुदक्कर होगा जब तक कि उसका मुअन्नस होना साबित ना हो जाए. और फिर उसके बाद हमने अदद के बारे में पढ़ा, और उसमें ये देखा कि जो भी इसम होगा वो वाहिद होगा जब तक कि उसका मुसन्ना या जमा ना बनाया जाए. और आज हम देखेंगे स्टेटस यानी अल इराब में कि अरबी ज़बान में हर लफ्ज़ जो है वो हालत रफ़ में होगा. हर लफ्ज़ जो है वो हालत रफ़ में समझा जाएगा जब तक कि वो किसी वजह से हालत नस्ब या हालत जर में तब्दील ना हो जाए. तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आज हम देखेंगे कि हर लफ्ज़ जो होगा वो हालत रफ़ में होगा, और वो जब भी हालत नस्ब या हालत जर में होगा तो उसके लिए कोई ना कोई वजह होगी. इसम बगैर किसी रीज़न के हालत नस्ब या हालत जर में नहीं हो सकता. हालत रफ़ यानी नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस, हालत नस्ब यानी एक्यूजिटिव और ऑब्जेक्टिव केस, और हालत जर यानी आफ्टर द प्रपोजिशन या पोजेसिव केस. अब रफ़, नस्ब और जर का क्या मतलब होता है? रफ़अन का मतलब होता है किसी चीज़ को उठाना. जैसे हम कहते हैं रफ़उल यदैन, तो हम नमाज के लिए हाथ उठाते हैं, तो हाथ, नमाज के लिए दो हाथों को उठाना, उसको क्या कहेंगे? रफ़उल यदैन, हाथों को उठाना. इसी तरह से नस्ब का मतलब होता है किसी चीज़ को गाड़ना, टू इरेक्ट समथिंग इन द ग्राउंड, किसी चीज़ को ज़मीन में गाड़ना. जैसे कहते हैं कि उसने झंडे गाड़ दिए. और जर का मतलब होता है किसी चीज़ को घसीटना, टू ड्रैग समथिंग, घसीटना. जैसे आपके पास एक टेबल है और आप उसको एक रूम से दूसरे रूम में ले जाना चाहते हैं, एक कमरे से दूसरे कमरे में, लेकिन वो बहुत भारी है, आप और उठा नहीं सकते, तो आप उसको क्या करेंगे? आप उसे ड्रैग करेंगे, यानी घसीट के ले जाएंगे एक कमरे से दूसरे कमरे तक. तो इसलिए हम उसको कहते हैं हालत रफ़, नस्ब और जर. इसी तरह से आजकल सोशल मीडिया का दौर है, और आपको पता है कि सोशल मीडिया में हमारा जो स्टेटस होता है वो डेली बेसिस पे हम उसको अपडेट करते हैं, चेंज करते हैं. कभी हम ऑनलाइन हो जाते हैं, कभी ऑफलाइन हो जाते हैं, तो वो भी हमारा स्टेटस होता है. इसी तरह से सोशल स्टेटस होता है कि बंदा जो है वो मैरिड होता है या अनमैरिड होता है, यानी शादीशुदा होता है या गैर शादीशुदा होता है. इसी तरह से जो अरबी के अल्फाज हैं इनका भी स्टेटस होता है, या तो ये रफ़ होते हैं, या ये नस्ब होते हैं, या ये जर होते हैं. और आसान तरीके से हम इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे जब एक बंदा सुबह उठता है तो उसका एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है, तो वो क्या होता है? वो हालत रफ़ में होता है. और जब वो थोड़ा-सा दिन गुज़रता है और जब मिड डे होता है यानी दोपहर का टाइम होता है, थोड़ा थक जाता है, तो वो बैठ जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं कि अब वो बंदा हालत नस्ब में है. और जब शाम होती है, रात होती है, थक जाता है, तो वो बिल्कुल लेट जाता है, तो फिर हम कहेंगे कि वो बंदा जो है वो हालत जर में है. तो रफ़्न का मतलब होता है किसी चीज़ को उठाना या किसी चीज़ का उठा हुआ होना. नस्बन का होता है कि किसी चीज़ को गाड़ना या उसका गढ़ा हुआ होना. और जरन का मतलब होता है किसी चीज़ को लाइक खींचना या उस चीज़ को ड्रैग करना. जब हम एराब की बात करते हैं तो उर्दू में भी हम एराब लगाते हैं, और जब हम स्कूलों में पढ़ते थे तो सबसे मुश्किल शायद क्वेश्चन यही होता था कि एराब लगाएं. तो जब हम बात करेंगे एराब की उर्दू में, और जब हम कहेंगे कि किताब, तो हम किताब के ऊपर जो है वो क्या एराब लगाएंगे? बेसिकली हम काफ के नीचे क्या लगाएंगे? ज़ेर. और ता के ऊपर क्या लगाएंगे? ज़बर. और जो आखिरी लेटर होता है या जो आखिरी हर्फ होता है वो उर्दू में आमतौर पे हम उसको नहीं पढ़ते, या वो साकिन होता है. जैसे आप कहते हैं ये एक किताब है, तो ये एक किताब है, हमने एंडिंग के ऊपर उसका कुछ भी नहीं पढ़ा. तो उर्दू में जो है वो लफ्ज़ की एंडिंग को कोई अहमियत नहीं दी जाती. लेकिन जब हम अरबी में एराब की बात करते हैं तो अरबी में एराब में जो है वो इसम की एंडिंग ही सब कुछ होती है. इट्स ऑल अबाउट द एंडिंग ऑफ द नाउन. जब भी हम अरबी में एराब की बात करेंगे तो इसका मतलब है कि वो हम एराब की जो एंडिंग है
اس کی بات کر رہے ہیں. جیسے ہم کہیں گے کتابن اور کتابن اور کتابن. ٹھیک ہے. جیسے ہم نے کہا کہ یہ ایک کتاب ہے اردو میں ہم نے کہا, اور عربک میں ہم کہیں گے ہاذا کتابن, یہ ایک کتاب ہے. اب جب ہاذا اس سے پہلے لگائیں گے ہاذا کتابن, تو نہ ہم اس کو ہاذا کتابن پڑھ سکتے ہیں اور نہ ہی ہم اس کو ہاذا کتابن پڑھ سکتے ہیں. اب ہم اس کو کیوں کتابن 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 پڑھیں گے انشاءاللہ, یہ جب ہم آگے اپنا کورس شروع کریں گے اور کتاب شروع کریں گے تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہمارے لیے کلیئر ہو جائیں گی. تو یہ بہت اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ اردو میں اعراب اور عربک میں اعراب بہت ڈفرینٹ ہے, کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہے. اردو میں اعراب کا مطلب ہوتا ہے کہ حرف کے شروع میں کیا ہے اور مڈل میں کیا ہے اور اینڈ پہ اس کو بالکل کنسیڈر نہیں کیا جاتا. لیکن جب ہم عربی میں اعراب کی بات کرتے ہیں تو عربی میں صرف اور صرف حرف کی اینڈنگ دیکھی جاتی ہے کہ اس کے اوپر اینڈنگ کیا آ رہی ہے, کیا تنوین ہے, دو زبر ہے, دو پیش ہے یا دو زیر ہے. اسی طرح سے ایک پیش, ایک زبر اور ایک زیر بھی آ سکتی ہے. لفظ الجلالہ, اب ہم نے دیکھا ہے کہ اسم کی جو ہے وہ 3 حالتیں ہوتی ہیں, الرفع, النصب اور الجر. تو 3 حالتوں کو بیان کرتے وقت ہم جو لفظ استعمال کریں گے وہ ہوگا لفظ الجلالہ. اور لفظ اللہ نہیں, ہم جو ہے وہ لفظ کیا استعمال کریں گے, لفظ الجلالہ. جب بھی ہم سٹیٹس کی بات کریں گے, اعراب کی بات کریں گے, تو ہم لفظ اللہ نہیں بلکہ لفظ الجلالہ استعمال کریں گے, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور شان کے مطابق نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اللہ جو ہے وہ مرفوع ہے یا حالت الرفع میں ہے, اللہ جو ہے وہ حالت نصب میں ہے اور اللہ جو ہے وہ حالت جر میں ہے, والعیاذ باللہ. تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق نہیں ہے. اس لیے جب بھی کسی بھی سینٹینس میں, آیت میں, جب بھی ہم انالیسس کریں گے تو ہم یوز کریں گے لفظ الجلالہ یا ہم کہیں گے اسم الجلالہ. ہم انالیسس کرتے وقت کبھی بھی لفظ اللہ استعمال نہیں کریں گے. اور اسی طرح سے جب بھی ہم لفظ اللہ استعمال کریں تو ضروری ہے کہ ہم اس کے ساتھ تعالی, اس کو تعالی نہیں پڑھنا پلیز, تعالی عز و جل یا سبحانہ و تعالی, یہ ہم نے ضرور اس کے ساتھ, کیونکہ اللہ پاک کی شان کے مطابق جو بھی. اور اردو میں اگر ہم کہہ رہے ہیں تو میکسیمم اور منیمم جو ہے وہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالی یا اللہ تعالی یا اللہ پاک کہنا چاہیے, یہ اللہ کی شان کے مطابق ہے. اعراب کیا ہے جی, سٹیٹس. اور پہلے میں نے لکھا تھا حالت الرفع, حالت النصب اور حالت الجر. اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مرفوع, منصوب اور مجرور. اردو میں ہم کہتے ہیں کھانا, پینا, سونا, جاگنا. اب سونا کیا ہوتا ہے, سونا لائک اٹس اے اسٹیٹ, ٹھیک ہے. اور جب ایک بندہ اس اسٹیٹ میں ہو تو ہم کہتے ہیں کہ وہ بندہ سو رہا ہے. تو سونا ڈفرینٹ چیز ہے اور ایک بندے کا اس اسٹیٹ میں ہونا ڈفرینٹ چیز ہے, اس حالت میں ہونا ڈفرینٹ چیز ہے. اسی طرح سے اگر آپ کہیں کہ یہ کھانا ہے تو کھانا ایک چیز ہے جو کہ اٹ سیلف ہے, اور جب کہیں کہ میں کھانا کھا رہا ہوں تو اس وقت اس کی اسٹیٹ چینج ہو جاتی ہے. اسی طرح سے عربی میں جو الفاظ ہوتے ہیں, پہلے ہم نے کہا ہے کہ اسم جو ہے وہ حالت الرفع میں ہوگا, نصب میں ہوگا یا جر میں ہوگا. اور اب ہم جب وہ اسم اس حالت میں آ جائے گا تو ہم کہیں گے کہ وہ اسم کیا ہے, وہ مرفوع ہے, منصوب ہے یا مجرور ہے. تو جب بھی وہ اسم اس حالت میں آ جائے گا تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ اسم جو ہے مرفوع ہے, منصوب ہے اور مجرور ہے. جو مرفوع اسم ہوتا ہے اس کے آخر پہ عام طور پہ جو ہے وہ پیش آتی ہے, بلکہ اس کے آخر پہ پیش آتی ہے. اور یاد رکھیں پلیز کہ آج کے سبق میں ہمارا جو ہم جو فوکس کریں گے وہ صرف اور صرف واحد اسم پہ ہوگا. اب ہم نے واحد پڑھ لیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک اسم کے بارے میں ہم انشاءاللہ آج کے لیسن میں فوکس کریں گے, اور پھر انشاءاللہ آگے کے لیسن میں ہم مثنی اور اس کے بعد جمع پہ فوکس کریں گے. تو اسم الجلالہ جب بھی مرفوع ہوگا تو ہم کہیں گے اللہ, اور یہ مرفوع ہوگا پیش کے ساتھ. اور جب بھی یہ منصوب ہوگا اسم الجلالہ یا لفظ الجلالہ تو یہ بن جائے گا اللہ. اور اسی طرح سے جب اسم الجلالہ مجرور ہوگا تو یہ بن جائے گا اللہ ہی. تو یہاں پہ جو ہے وہ زیر آ جائے گی. تو پیش کے ساتھ مرفوع اور زبر کے ساتھ منصوب اور زیر کے ساتھ مجرور. اسی طرح سے تنوین ہم نے پڑھی ہے کہ 2 پیش, 2 زبر اور 2 زیر کو تنوین کہتے ہیں. تو جس حرف کے اینڈ پہ تنوین ہوگی 2 پیش کے ساتھ وہ ہوگا مرفوع, جیسے محمدن. اور جب اس کے اوپر زبر یا 2 زبر ہوگی تو ہم اس کو کہیں گے محمدن, اور یہ منصوب ہو جائے گا.
اور جب اس کے نیچے دو زیر ہوگی تو یہ بن جائے گا محمدن، اور یہ جو ہے وہ مجرور ہو جائے گا۔ تو واحد اسم بیسیکلی مرفوع منصوب اور مجرور یا تو یہ پیش زبر یا زیر کے ساتھ ہوگا، اور یا یہ جب مرفوع ہوگا تو دو پیش کے ساتھ، اور جب منصوب ہوگا تو دو زبر کے ساتھ، اور جب یہ مجرور ہوگا تو دو زیر کے ساتھ۔ اسی طرح سے یاد رکھیں کہ لفظ محمد جب بھی ہم کہیں گے تو جب بھی اس کی جب بھی ہم اس کو ریفر کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، تو پھر ہم کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن جب ہم ایک عام اسم کی بات کریں گے جو کہ کسی بھی شخص کا نام ہو سکتا ہے، تو پھر ڈیفینیٹلی ہم اس کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں کہیں گے۔ واحد اسم کا اعراب جو ہے یا تو وہ پیش زبر اور زیر سے ہوتا ہے، یا تنوین سے، یا تنوین سے جیسے دو پیش دو زبر یا دو زیر سے ظاہر کیا جائے گا۔ اب دیکھیں جی، ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ تو اب ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ لفظ الجلالہ کا جو اعراب ہے یہاں پہ پیش ہے، اور یہاں پہ ہم یہ کہیں گے کہ یہ مرفوع ہے، اور اسی طرح سے اکبرو کے اینڈ پہ بھی پیش ہے، اور اسی طرح سے ہم کہیں گے کہ یہ بھی مرفوع ہے۔ تو یہ دونوں جو ناؤن ہیں یہ مرفوع ہیں۔ پھر اسی طرح سے ہم کہتے ہیں ان اللہ خبیر، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے۔ اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسم الجلالہ جو ہے اس کے اوپر زبر ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہاں پہ یہ منصوب ہے۔ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ بسم اللہ، اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں، تو یہاں پہ اسم الجلالہ جو ہے یہ اس کے نیچے زیر ہے، اور ہم یہ کہیں گے کہ یہ مجرور ہے۔ اب ہمیں صرف ابھی تک یہ تو ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ جب اس کے اوپر پیش ہوگی تو یہ مرفوع ہوگا، زبر ہوگی تو منصوب ہوگا، اور زیر ہوگی تو مجرور ہوگا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ہر اسم جو ہے بائی ڈیفالٹ جو ہے یہ مرفوع ہوگا، اور جب کبھی بھی یہ منصوب ہوگا یا مجرور ہوگا تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی سبب ہونا ضروری ہے۔ یہاں پہ لفظ الجلالہ منصوب اس لیے ہے کیونکہ اس سے پہلے انا ہے۔ انا کے بعد جب بھی ناؤن آتا ہے تو اس کے اوپر سنگولر ناؤن، جب مفرد ناؤن آئے گا تو اس کے اوپر زبر ہوگی۔ اور اسی طرح سے جب بھی ہم حرف جر با استعمال کرتے ہیں تو اس کے بعد ناؤن جو ہے وہ مجرور ہوتا ہے، اور اسی طرح سے یہاں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے بعد انشاءاللہ ناؤن جو ہے مجرور ہوتا ہے۔ اور یہ اگر ابھی آپ کو اس کی سمجھ نہیں بھی آ رہی تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، کیونکہ ہم انشاءاللہ ان چیزوں کے بارے میں ڈیٹیل میں اپنے کورس میں پڑھیں گے۔ اسی طرح سے ہم کہتے ہیں محمد الرسول اللہ، تو یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ محمد جو ہے یہ مرفوع ہے، اور یہاں پہ مرفوع کس طرح سے ہے، اس کے اوپر دو پیش ہے یعنی تنوین ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں سبحانہ و تعالی۔ پھر آپ کہتے ہیں اشہد ان محمدن رسول اللہ، آپ کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں سبحانہ و تعالی۔ تو یہاں پہ جو محمدن کا اعراب ہے وہ دو زبر ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ منصوب ہے۔ اور اسی طرح سے ہم کہتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد، تو ہم جب سٹاپ کرتے ہیں تو محمد کہتے ہیں، لیکن جب ہم کنٹینیو کریں گے تو ہم کہیں گے محمدن، یا اللہ عز و جل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج یا عطا فرما۔ تو اب ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو لفظ یا کلمہ یا اسم محمد ہے، یہاں پہ اس کے اوپر دو پیش ہے تو یہ مرفوع ہے، یہاں پہ اس کے اوپر دو زبر ہے تو یہ منصوب ہے، اور یہاں پہ اس کے نیچے دو زیر ہے تو یہ مجرور ہے۔ یہاں پہ دو زبر ہے انا کی وجہ سے، انا کے بعد بھی جب اسم آتا ہے تو وہ منصوب آتا ہے، یعنی اس کے اوپر زبر یا دو زبر آئے گی۔ اور یہاں پہ یہ مجرور اس لیے ہے کیونکہ یہاں پہ ہمارے پاس ایک حرف جر ہے، اس کو پریپوزیشن کہتے ہیں، اور حرف جر کے بعد ناؤن جو ہے وہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ تو اعراب کی تعریف کیا ہوگی؟ اعراب کی تعریف ابھی تک ہم نے نہیں پڑھی، تو اب دیکھیں کہ معنی میں تبدیلی کے بغیر کسی اسم کی حالت یا شکل کی تبدیلی اعراب کہلاتی ہے۔ یعنی جو لفظ ہے اس کا معنی تبدیل نہیں ہوا۔ فار ایگزامپل محمدن، 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 اس کا اگر ترجمہ آپ دیکھیں تو یہ محمد ہی رہے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن کیا ہوا کہ اس کا سٹیٹس چینج ہوا ہے، رائٹ، اس کا سٹیٹس چینج ہو گیا۔ یہاں پہ جو ہے یہ اس کا اعراب آپ دیکھیں تو یہاں پہ یہ اس کے اوپر دو پیش ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ مرفوع ہے، اور یہاں پہ اگر آپ یہ دیکھیں تو اس کے اوپر دو زبر ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ منصوب ہے، اور یہاں پہ اس کے اوپر نیچے دو زیر ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ مجرور ہے۔ تو معنی تبدیل نہیں ہوا، لیکن اس کی کیس اینڈنگز یا جو ناؤن کی اینڈنگ ہے وہ چینج ہو گئی ہے، اور دس از واٹ وی کال اعراب۔ اور
ساری عربک زبان انشاءاللہ اسی چیز کے بارے میں ہے. اگر آپ کو اعراب کی سمجھ آ گئی تو انشاءاللہ آپ کو عربی زبان کی سمجھ آ جائے گی. اسم کے آخر پہ جو حرکات ہوتی ہیں ان کا عمل کیا ہے؟ یعنی جو اس کے اوپر دو مطلب تنوین ہم نے دیکھی ہے، دو زبر، دو پیش، دو زبر، دو زیر دیکھی ہے، تو کیا اس کا کوئی عمل بھی ہوتا ہے؟ کیا اس کا کوئی فنکشن بھی ہوتا ہے؟ عمل مینس فنکشن. تو الفاظ کے آخر پہ جو حرکات آتی ہیں، حرکات کا پتہ ہے نا آپ کو، زیر زبر پیش، اور اسی طرح سے تنوین کو بھی حرکات میں شامل کرتے ہیں، یعنی دو پیش، دو زبر اور دو زیر. وہ الفاظ وہ الفاظ کے عمل کو ظاہر کرتی ہیں. تو یہ جو حرکات ہوتی ہیں یعنی زبر زیر پیش، یہ اس کے عمل کو ظاہر کرتی ہیں. جیسے ہمارے پاس ایک سینٹینس ہے، زید نے حامد کی مدد کی. زید نے حامد کی مدد کی. اب ہم اردو سپیکرز ہمیں پتہ ہے کہ کون کس کی مدد کر رہا ہے، تو ہمیں اس میں مطلب پتہ چل گیا کہ زید جو ہے وہ حامد کی مدد کر رہا ہے. لیکن عربک میں ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو عربک میں اٹس ویری سمپل. دیکھیں جی، ہم کہیں گے ساعدہ. ساعدہ مطلب ہوتا ہے ہیلپ کرنا. نصرہ بھی ہیلپ کرنا ہوتا ہے جیسے، لیکن وہ بڑے لیول کی ہیلپ ہوتی ہے، جیسے نصر اللہ، اللہ کی مدد. تو ساعدہ کا مطلب ہوتا ہے ایوری ڈے، جو ہم ہر روز ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں، تو ہم کہیں گے ساعدہ زید حامدن. اب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ مدد کرنے والا کون ہے اور مدد کس کی گئی ہے. تو اگر آپ دیکھیں زیدن، تو اس کے اوپر دو پیش ہے، اور ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ جس ناؤن کے اوپر دو پیش ہوگی وہ فاعل ہوگا یا وہ عمل کرنے والا ہوگا. تو اب یہاں سے ہمیں پتہ چل گیا کہ جو زید ہے وہ مدد کرنے والا ہے، تو وہ مدد کرنے والا ہے. اور جس کی مدد کی گئی ہے، اگر آپ اس کی اینڈنگ دیکھیں تو وہاں پہ کیا ہے، زبر ہے یا دو زبر ہے، تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ کیا ہے، یہ منصوب ہے، یعنی یہ نصب ہے. تو مرفوع، جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ جو حالت رفع میں، یعنی جو کہ اسٹینڈنگ ہو یا کھڑا ہوا ہو یا جو کوئی کام کر رہا ہو، تو جیسے زیدن کام کر رہا ہے تو ہم زیدن کہیں گے کہ یہاں پیش کی وجہ سے ہم کہیں گے، یا تنوین کی وجہ سے، یعنی دو پیش کی وجہ سے ہم کہیں گے کہ زید جو ہے وہ مدد کرنے والا ہے اور حامد جو ہے اس کی مدد کی گئی ہے. اب آپ بہت کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ حرکات کی وجہ سے میننگ ٹوٹلی چینج ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے اگر ہم کہتے ہیں کہ حامد نے زید کی مدد کی، اب یہاں کیا ہو گیا، یہاں معاملہ چینج ہو گیا. یہاں پہ اب مدد کرنے والا کون ہے؟ حامد ہے. اور کس کی مدد کی گئی؟ زید کی. اب آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں انشاءاللہ، اور آپ فگر آؤٹ کر سکتے ہیں کہ حامد کی اینڈنگ کیا ہوگی اور زید کی اینڈنگ کیا ہوگی. تو آپ فگر آؤٹ کر سکتے ہیں کہ حامد کی اینڈنگ کیا ہوگی. ہم کہیں گے سعد حامد زیدن. حامد زیدن، کیونکہ اب جو مدد کرنے والا ہے وہ حامد ہے، حامد مدد کرنے والا ہے. تو جو مدد کرنے والا ہوگا وہ دو پیش کے ساتھ آئے گا. جو بھی کوئی عمل کرنے والا ہوگا، ڈوور ہوگا، جو کہ کام کر رہا ہوگا، تو وہ دو پیش کے ساتھ آئے گا. اور جس کے اوپر کام ہوگا یا جس کے ساتھ کوئی کام ہوگا تو وہ دو زبر یا زبر کے ساتھ آئے گا. تو ہم کہیں گے ساعد حامد زیدن، حامد نے زید کی مدد کی. اب ہم اگر اس میں تھوڑی سی اور انفارمیشن کا بھی اضافہ کرنا چاہیں، یہاں پہ ہم نے دیکھ لیا کہ ہم نے مرفوع بھی دیکھ لیا اور منصوب بھی دیکھ لیا، لیکن مجرور ابھی تک ہم نے نہیں دیکھا. تو اگر ہم مجرور کے بارے میں دیکھنا چاہیں تو یہاں پہ ہوگا بلال نے میدان میں محمود کی مدد کی. اب مدد کرنے والا کون ہے؟ بلال. مدد ہوئی کس کی ہے؟ محمود. تو بلال کی اینڈنگ کیا ہوگی؟ بلال کے اوپر دو پیش آئے گی یا دو زبر آئے گی؟ بلال کے اوپر کیا آئے گی؟ دو پیش. کیوں؟ کیونکہ بلال مدد کرنے والا ہے. اور محمود کے اوپر کیا آئے گی؟ دو زبر. کیوں؟ کیونکہ اس کی مدد کی گئی ہے. اچھا، مدد ہوئی کہاں پہ ہے؟ میدان میں، رائٹ. تو اردو میں ہم کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ میں. انگلش میں ہم کیا یوز کرتے ہیں؟ ان. اور عربک میں ہم کیا یوز کریں گے؟ فی. عربک میں ہم کیا کہیں گے؟ فی. تو ہم کہیں گے سعد بلال محمودا فی الملعب. فی الملعب. تو اب ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ملعب کے نیچے زیر ہے، اور زیر کس لیے؟ فی کی وجہ سے. تو سعد بلال محمودا فی الملعب. بلال نے میدان میں محمود کی، اور محمود کی بیسیکلی محمود کی مدد کی. اب بلال اور محمود کی پوزیشن چینج بھی ہو سکتی ہے، ان کی پوزیشن چینج بھی ہو سکتی ہے. مثال کے طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں سعد محمودا بلال. اگر ان کی پوزیشن چینج بھی ہو جائے تو اٹ ڈزنٹ میٹر، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے.
اگر بلال یہاں پہ آ جائے اور محمود یہاں پہ آ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے صرف دیکھنا ہے کہ جہاں پہ دو پیش ہوگی وہ فاعل ہوگا، اور جہاں پہ دو زبر ہوگی وہ مفعول ہوگا، یعنی فاعل کام کرنے والا اور مفعول جس کے اوپر کام ہو. تو دو پیش ہوگی تو وہ ڈور ہوگا، اور ان کی اگر جگہ تبدیل بھی ہو جائے تو اٹس اوکے، اس کی میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے. اس کے میننگ چینج نہیں ہوں گے، وہ یہی رہیں گے. جب ہم کہیں گے سعد محمودا بلال فی الملا بھی، تو مطلب یہی ہوگا کہ بلال نے میدان میں محمود کی مدد کی. اب قرآن پاک سے یہ ورس ہے قتل داود جالوتا. اب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ قتل کرنے والا کون ہے اور کس کو قتل کیا گیا ہے. تو پیش ہوگی یا دو پیش ہوگی تو وہ ڈوور ہوگا، رائٹ. تو جب ہم پیش دیکھیں گے یا دو پیش دیکھیں گے تو ہم کہیں گے کہ یہ مرفوع ہے. مرفوع کا مطلب ہے کہ یہ کام کرنے والا ہے، اور جس کے اوپر کام ہوگا اس کے اوپر کیا ہوگی؟ زبر ہوگی، اور ہم اس کو کیا کہیں گے کہ یہ منصوب ہے. تو قتل داود جالوتا. اب ترجمہ انشاءاللہ قتل کا مطلب ہوتا ہے کہ مارنا یا قتل کرنا، تو ہم ترجمہ اب انشاءاللہ آپ دیکھیں آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ داود علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا یا کر دیا. تو اب الحمدللہ قرآن پاک کی ورڈز آپ کے سامنے ہیں، اور اب انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ داود کا جو ہے وہ اس کو ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ قتل کیا، اور جالوت ہم کیوں کہہ رہے ہیں کیونکہ داود جو ہے وہ مرفوع ہے اور جالوت جو ہے وہ منصوب ہے. اور پلیز ریممبر یہ جو ہم جملے کی بات کر رہے ہیں یہ جملہ فعلیہ ہے، یعنی جملہ فعلیہ وہ ہوتا ہے جو فعل سے شروع ہوتا ہے. عربی میں صرف جملے کی دو اقسام ہوتی ہیں، یا تو فعلیہ ہوتا ہے یا اسمیہ ہوتا ہے. جو جملہ اسمیہ ہوگا وہ اسم کے ساتھ شروع ہوگا، اور جملہ فعلیہ ہوگا وہ فعل کے ساتھ شروع ہوگا. تو انشاءاللہ یہ بھی بہت آسان ہے. تو انشاءاللہ اب یہاں پہ آپ کو جو ہے اب یہاں پہ آپ نے یہ غلطی نہیں کرنی کہ خدا نہ خواستہ اگر ہم نے یہاں پہ اس کی جو حرکات ہے اگر چینج کر دیں، خدا نہ خواستہ من غیر القرآن، جیسے ہم کہتے ہیں کہ ادر دین دا قرآن، تو اگر ہم نے خدا نہ خواستہ اس کو قتل داود جالوتو، تو اس کا میننگ جو ہے وہ چینج ہو جائے گا. اس لیے ہم نے اس کے اوپر پورا پورا دھیان دینا ہے. جی، پیش اور زیر سے اتنا فرق پڑ جاتا ہے، اب یہ دیکھ لیں آپ. اور عربک میں یہی جو ہے اسلوب اور یہی قاعدہ جو ہے یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور اس قاعدے کے اوپر ہمارے پاس قرآن پاک میں کوئی گنجائش نہیں ہے. ایوری ڈے عربک میں اٹس اوکے، ہم غلط بول سکتے ہیں، مطلب اٹس اوکے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن قرآن پاک میں ہم اب آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ آپ قرآن پاک میں زیر زبر اور پیش کی غلطی نہیں کر سکتے جانتے بوجھتے. اگر انوئنگلی ہو گئی تو اٹس اوکے. ہم اللہ پاک سے ہمیشہ یہی دعا کرتے ہیں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، کہ یا اللہ اگر ہم بھول گئے یا ہم سے غلطی ہو گئی غلطی سے تو ہمیں معاف فرما دینا. لیکن اگر آپ اس کو صحیح سے پڑھیں گے اور دیکھ کے پڑھیں گے تو وہاں پہ اب آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے زیر زبر اور پیش کی غلطی نہیں کرنی. اسم کی حالتیں، تو اب یہ دیکھیں کہ اسم جو ہے اس کی تین حالتیں ہوتی ہیں، اور اس میں یہ اس کی جو پہلی حالت ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں منصرف اسماء. منصرف اسماء انگلش میں بہت آسان ہے، ہم اس کو کہیں گے فلیکسیبل. اور ہم اس کو فلیکسیبل کیوں کہیں گے؟ کیونکہ یہ تین اعرابی حالتوں میں، انفیکٹ اعرابی حالتوں میں زیر کے ساتھ پڑھیں گے، زبر کے ساتھ اعراب ہو جائے گا تو قالت الاعراب، وہ بیڈونز ہو جائیں گے. یہ تین اعرابی حالتوں میں تین شکلیں اختیار کرتے ہیں، اور یہ تقریباً 85% ہے. تو جی ہمارا مسئلہ یہیں پہ حل ہو گیا کہ 85% اسماء جو ہیں وہ منصرف ہیں، یعنی ان کے اوپر تنوین آئے گی. بڑی خوشی کے ساتھ آپ ان کے اوپر تنوین لگا سکتے ہیں. تو جب وہ مذکر ہوگا، جیسے مرفوع ہوگا تو ہوگا مسلمن، اور جب منصوب ہوگا تو یہ ہوگا مسلمن، اور جب مجرور ہوگا تو یہ ہوگا مسلمن. اب یہاں پہ آپ نے ایک اور چیز نوٹ کرنی ہے کہ جب اسم منصوب ہوتا ہے، اور ہم یہاں پہ سنگولر یعنی واحد اسم کی بات کر رہے ہیں، جب بھی واحد اسم منصوب ہوگا تو اس کے ساتھ ایک الف کا اضافہ کیا جائے گا، اور جو دو زبر ہوتی ہے وہ الف سے پہلے آتی ہے. دو زبر الف سے پہلے آتی ہے، تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے کہ یہاں پہ ایک الف کا اضافہ کریں گے جب بھی ناؤن منصوب ہوگا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ واحد ہو. اور مؤنث میں مسلمتن، مسلمتن، مسلمتن. اب دیکھیں ابھی سے ہم نے اس کی ایکسیپشن بھی دیکھ لی ہے. میں نے آپ کو پہلے دن سے کہا ہے کہ عربک میں اٹس اے لینگویج، اور لینگویج میں ایکسیپشنز ضرور ہوتی ہیں. تو یہاں پہ ایکسیپشن یہ ہے کہ جی اگر تو ناؤن تا مربوطہ کے ساتھ ختم ہوگا تو پھر ہم اس کے آگے الف ایڈ نہیں کر سکتے. یہ غلطی ہوگی.
تو تا مربوطہ کے ساتھ ہم الف ایڈ نہیں کر سکتے. لیکن اس کے علاوہ اگر ناؤن ہے جیسے مسلم ہے، کافر ہے، مومن ہے، تو پھر جب یہ منصوب ہوگا تو اس کے آگے ہم الف کا اضافہ کریں گے. اب یہ وہ پوائنٹ ہے جو آپ کو سلائیڈ میں نہیں ملے گا، یہ آپ کو اپنی نوٹ بکس کے اوپر لکھنا ہوگا. تو اسم کی حالتوں میں جو پہلی حالت ہے کہ اسم جو ہوتا ہے وہ منصرف ہوتا ہے، اور اس کو ہم انگلش میں فلیکسیبل کہیں گے. اور فلیکسیبل اس لیے کہیں گے، اس کا ایک اور نام بھی ہے، اس کو لائک ٹرپ ٹوٹ کہتے ہیں، لیکن فلیکسیبل زیادہ آسان ہے. اور 85% جو ہے ناؤن عربی میں جو ہوتے ہیں وہ منصرف ہوتے ہیں. تو پہلی حالت کون سی ہوگی؟ منصرف. پھر اس کے بعد دوسری حالت جو ہوتی ہے ہم اس کو کہتے ہیں غیر منصرف. عربی میں بہت ہی آسان ہے، کسی بھی چیز کا اپوزٹ بنانا ہو اس سے پہلے غیر لگا دیں. جیسے مسلم اور غیر لگا دیں تو وہ بن جائے گا غیر مسلم، یعنی نان مسلم بن جائے گا. لیکن غیر کے بعد یاد رکھیں کہ ناؤن ہمیشہ جو ہے وہ مجرور ہوتا ہے. غیر منصرف اسماء. تو یہ تین عربی حالتوں میں دو شکلیں اختیار کرتے ہیں. اب دیکھیں، حالتیں تو ہر اسم کی تین ہی ہوں گی، نہ چار ہوں گی نہ دو ہوں گی. حالتیں ہمیشہ تین ہوں گی. کون سی ہوں گی؟ مرفوع، منصوب اور مجرور. حالتیں ہمیشہ اسم کی تین ہوں گی، لیکن شکلیں جو ہیں وہ چینج ہوں گی. پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ تین حالتوں میں تین شکلیں ہوں گی، اور اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تین حالتوں میں دو شکلیں ہوں گی. اور یہ جو ہے تقریباً 13% یعنی 13% اسماء ہیں. جیسے مذکر میں آپ دیکھیں ابراہیم، ابراہیمہ، ابراہیمہ. تو یہاں پہ ہمارے پاس ہے جی پیش. اور اگر آپ یہاں پہ دیکھیں منصوب میں تو یہاں بھی پیش ہے، اور اگر آپ مجرور میں زبر ہے، اور اگر آپ مجرور میں دیکھیں تو یہاں بھی زبر ہے. تو یہاں پہ کیا ہو گیا کہ اس کی تین حالتوں میں کتنی شکلیں ہیں؟ دو شکلیں ہیں. کیسے دو شکلیں ہیں؟ یہ دونوں ایک شکل ہو جائیں گے، اور اسی طرح سے ایک شکل یہ ہوگی تو ٹوٹل دو شکلیں ہوں گی. اور پھر اسی طرح سے جب مؤنث کی بات کریں گے تو زینبو، زینبہ، زینبہ، یہ بھی اس میں بھی سیم چیز ہے کہ زینبو مرفوع ہے، زینبہ منصوب ہے، اور زینبہ مجرور ہے. اب یہ اس کی جو دو شکلیں کیوں ہیں اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے کہ اس کی دو شکلیں کیوں ہیں. اور آخری جو ہے مبنیون یعنی فکسڈ ناؤن. تیسری ناؤن کی قسم وہ ہے جو فکسڈ ہوتی ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مبنیون. یہ تین اعرابی حالتوں میں ایک شکل اختیار کرتا ہے، اور یہ بہت ہی کم اسماء ہے عربی زبان میں، تقریباً only 2%. یعنی یہ رف ایسٹیمیٹ ہوتا ہے، اندازہ ہوتا ہے، اس میں اب ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ 2% ہی ہوں گے، لیکن بہت کم ہوتے ہیں. تو مذکر میں اگر آپ دیکھیں تو موسیٰ مرفوع ہوگا تو موسیٰ، منصوب ہوگا تو موسیٰ، مجرور ہوگا تو موسیٰ. اب موسیٰ، عیسیٰ، اسی طرح سے ان کی جو ہے وہ اینڈنگ چینج نہیں ہوگی، تو یہ ایک ہی شکل اختیار کریں گے. اب اس کی کوئی اور شکل نہیں ہوگی. اور اسی طرح سے بشرا، دیکھتے ہیں کہ بشرا جو ہے یہ الف مقصورہ پہ ختم ہو رہا ہے، فیمینن ہے. تو بشرا، بشرا، بشرا جب مرفوع ہوگا تو یہ بشرا ہوگا، منصوب ہوگا تو بھی بشرا ہوگا، اور مجرور ہوگا تو بھی بشرا ہوگا. تو الحمدللہ آج ہم نے اعراب کے بارے میں بھی اور اسم کی چوتھی حالت کے بارے میں بھی پڑھ لیا. اور ہم نے دیکھا کہ اعراب کی جو ہے وہ تین سٹیٹس ہوتی ہیں، مرفوع، منصوب اور مجرور. اور واحد اسم کی ہم جب بات کرتے ہیں تو وہ دو پیش، دو زبر یا دو زیر کے ساتھ، یا ایک پیش، ایک زبر یا ایک زیر کے ساتھ مرفوع، منصوب اور مجرور ہوگا. اور اسی طرح سے اس کی تین حالتیں ہوتی ہیں، یا تو وہ فلیکسیبل ہوتا ہے، منصرف ہوتا ہے، اور منصرف میں اس کی تین اعرابی حالتوں میں تین شکلیں ہوتی ہیں. اور جب وہ غیر منصرف ہوتا ہے تو تین اعرابی حالتوں میں اس کی اعرابی حالتوں میں دو شکلیں ہوتی ہیں. اور جب وہ مبنیون ہوتا ہے یعنی فکسڈ ہوتا ہے تو پھر تین اعرابی حالتوں میں اس کی ایک شکل ہوتی ہے. تو الحمدللہ یہاں تک ہمارا انشاءاللہ اعراب مکمل ہو گیا، اور ابھی مثنیٰ کا اور جمع کا باقی ہے. تو انشاءاللہ اس کو ہم جو ہے وہ اگلے سبق میں مکمل کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.